शो में। सानिया मरी कई सवालात छोड़ गया हुकूमत का कड़ा इम्तिहान। इंसानियत रोती तड़पती सिसकती रही, मुनाफाखोरों ने आंखें बंद कर ली, लम्हा फिक्रिया। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके अंदर भी जो चीजें होंगी अवाम के सामने रखी जाएंगी। क्या सानिया मरी के असल जिम्मेदार कठेरे में लाए भी जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक, सनसनीखेज इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। आज नाज़रीन एक अंधोनाक सानिया जो मरी में हुआ इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक बड़े दुखी दिल के साथ ये गुफ्तगू होगी। जो भी वाक़या हुआ इसके अंदर हमने अपने रवैये हैं यानी मुनाफाखोरी के हवाले से वो तो हमने बेनकाब होते हुए देखे, लेकिन साथ साथ सरकारी जो इंतज़ामिया है और जो तमाम अपैरेटस है स्टेट का, उस पर भी बड़े कड़े सवालात ये पूरा सानिया छोड़ गया। ये जो तकरीबन 23 के करीब जो अमवात हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सारी इंतज़ामिया बशमूल मेरी मुराद है इस वक्त कमिश्नर, डीसी, उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब से, उन सब के लिए एक बड़ा अहम सवाल छोड़ गया कि आखिरकार वो सब कर क्या रहे थे। हम उम्मीद तो यही है जी, कमिटीज़ बनी है, आगे इस पर बात भी करेंगे कि कमिटीज़ क्या नतीजे पे पहुँच सकती है, नहीं पहुँच सकती हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि जब सयाह आना शुरू हुए मरी की तरफ, तो हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा गया, हुकूमती वज़रा ने कहा कि ये माशी खुशहाली जो है उसकी निशानदेही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। लाखों की तादाद में फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया मरी लोग आ रहे हैं। उसके बाद जब उनसे सवाल जवाब हुआ जी कि आप तो इसका क्रेडिट ले रहे थे, अब क्या है? फवाद चौधरी साहब के जो कमेंट्स हैं आफ्टर दिस, लेट्स हियर दिस आल्सो। फवाद चौधरी साहब तमाम बलाई इलाकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। जब हम कहते हैं कि टूरिज्म जो है वो बढ़े, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे, तो कोई भी जाहिर है वो कोलैप्स कर देगा सिस्टम। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा कि उसके बाद फिर पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान की स्टेटमेंट भी आपको सुनवा देते हैं, फिर कुछ अहम सवाल जो इस पूरे साने से उठ रहे हैं उनको उठाएंगे। पहले पंजाब गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने क्या कहा, लेट्स हियर दिस। इंक्वायरी सर्द खाने में नहीं जाती। इंक्वायरी का मकसद यही होता है कि फैक्ट्स को सर्टेन किया जाए, जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और तहरीके इंसाफ की हुकूमत का आपको पता है कि मंशूर यही है कि हम ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी में यकीन रखते हैं। और पहले भी जितनी भी इंक्वायरी रिपोर्टें आई हैं बड़ी बड़ी, वो सारी पब्लिकली डिस्क्लोज़ की गई हैं। तो इसके अंदर भी जो चीज़ें होंगी अवाम के सामने रखी जाएंगी, आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के अंदर नतीजे सामने आएंगे। एक और कमेटी बना दी गई है और ये इंक्वायरी करके बताएगी। लेकिन बहुत से अहम सवालात हैं। क्या इस पूरी जो मेट ऑफिस की तरफ से कहा गया था कि बर्फबारी होगी और हालात यानी मौसम जो है इस पर खराब होगा, उससे कबल यानी स्नोफॉल से कबल क्या सीएम पंजाब ने कोई मीटिंग कंडक्ट करी? इसी तरह से क्या जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उन्होंने आखिरी बार मरी का दौरा कब किया? उन्होंने आखिरी बार जिन्ना हॉल मरी के अंदर जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनकी एक मुश्तरका मीटिंग आखिरी बार कब बुलाई थी? जो हमने सुना है और बात की जाती है कि जब भी बर्फबारी होती है उससे कबल एक मीटिंग होती है जिन्ना हॉल मरी में, जो कि कमिश्नर रावलपिंडी करते हैं। तो कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह साहब जो हैं, उनसे बड़ा अहम सवाल है कि उन्होंने कोई प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन इस हवाले से पहले कोई मीटिंग बुलाई थी या नहीं बुलाई थी? इसी तरह से सवाल यह भी है कि जो डीसी रावलपिंडी हैं वो उस वक्त जिनका काम एसओपीज के मुताबिक इमरजेंसी और रिलीफ था, वो उस 12 घंटे के अरसे में कहां थे? वो कब पहुंचे मरी? क्या वो मरी जब पहुंचे जब हफ्ते के दिन सुबह ये अमवात हो चुकी थी, या वो मरी रात में पहुंच चुके थे? जिन मीटिंग से मैं हवाला दे रहा हूं, क्या ऐसी कोई मीटिंग पहले हुई, यानी पहले कोई मीटिंग्स कंडक्ट भी हुई इस हवाले से? नहीं कि बर्फबारी की प्रिपरेशन क्या होगी, और अगर मीटिंग्स हैं तो उनकी मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहां है? ये शायद इस कमेटी ये सवाल उठा सके इंतजामिया से कि आखिर कोई कमेटी या फिर कोई मीटिंग्स बुलाई गई थी प्रिपरेशन के लिए, करा कुछ तैयारी थी भी या नहीं थी? और इसी तरह से जो इनको कैंप ऑफिसेस जो किसी खास मकसद के तहत डीसी कमिश्नर को दिए जाते हैं, वो थे वहां पर, तो वो वहां पर विजिट करा, उन्होंने कैंप ऑफिस का इस्तेमाल बर वक्त क्यों ना हो सका? और फिर ये जो 12 घंटे का अरसा है, यानी ये जुमे के दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का अरसा, इस दौरान जब ये मामला सारा हो रहा था, जब रोड्स बंद हो रही थी, जब बर्फबारी हो रही थी, तो जो एक्सप्रेस वे है मरी की, जो जिम्मेदारी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की उसको क्लियर करना, आखिरकार वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी किधर था? उसने इन रोड्स को क्लियर क्यों नहीं किया? बर वक्त रोड्स को क्लियर क्यों नहीं किया?
تو اس میں بہت سے وفاقی ادارے، بہت سے صوبائی محکمے، سب پر بڑے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں. اسی طرح پی ڈی ایم اے کے رول پہ سوال اٹھ رہے ہیں، این ڈی ایم اے کے کردار پہ سوال اٹھ رہے ہیں، ریلیف ایکٹیویٹیز اور ریسکیو آپریشنز کے حوالے سے کہ آخرکار یہ تمام انتظامی ڈھانچہ کدھر تھا اس 12 گھنٹے سے قبل بھی اور اس 12 گھنٹے کے بعد بھی کدھر تھا. سب پر ایک کڑے سوالات، سوالیہ نشان جو ہے اس وقت یہ پورا سانحہ جو ہے چھوڑ کر جا رہا ہے. میں آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز، مختلف سینئر سیاستدانوں سے، ایڈمنسٹریٹرز سے بات بھی کریں گے. میں رضا ہارون صاحب کو پہلے خوش آمدید کہوں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں شروع کے حصے میں. رضا ہارون صاحب، آپ سلام فرمائیے گا، یہ انیشلی آپ نے دیکھا، آپ باہر بھی رہے ہیں، پاکستان میں یہ واقعہ اور جس طرح سانحہ ہوا یہ بھی شاید انپریسیڈنٹڈ جس طرح یہ سانحہ ہوا ہے، آپ کے انیشل کیا اس پر اس وقت آپ کی ریمارکس تھے، اس وقت آپ کا کیا ریاکشن تھا، اور آپ بنیادی ذمہ داری کس کی سمجھتے ہیں رضا ہارون صاحب؟ بہت ہی افسوسناک، اور میں اس کو سانحہ بھی نہیں کہتا، کیونکہ سانحہ تو وہ ہوتا ہے جو قدرتی سانحہ ہو. یہ تو سانحہ نہیں ہے. برف باری سے تو کوئی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی. بے شک برف باری وہاں کئی فٹ کی وہاں پہ برف جمع ہو گئی ہوگی، لیکن یہ تو ڈیتھ جو ہوئی ہیں، ناگہانی جو اموات ہوئی ہیں معصوم شہریوں کی، صفان، یہ تو لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے، یہ تو لوگ گاڑی کے اندر بیٹھ گئے تھے، مطلب باہر برف میں تو نہیں کھڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو 1-1.5 گھنٹے کا یا جو پیریڈ ہوگا جس دوران وہ بالکل سفوکیٹ ہو رہے ہوں گے، nobody approached them. تو نااہلی ہے، نالائکی ہے اور شیئر انکمپیٹنس، اور میں اس کو کرمنل نیگلیجنس کہتا ہوں، لوکل ایڈمنسٹریشن کی، پروونشل ایڈمنسٹریشن کی اور فیڈرل ایڈمنسٹریشن کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ گاڑیاں بلاک ہوں، برف باری ہو رہی ہو، سب کو پتا ہوگا کئی فٹ برف باری ہو رہی ہے، گاڑیوں میں لوگ بیٹھے، وہ اپنی فیملیز کو میسج کر رہے ہیں، فیملیز جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ بچائیں، لوگ وہاں پھنس گئے. لیکن ہم ساری رات گزرنے کے بعد نیکسٹ ڈے جب کچھ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ جاگتے ہیں. اس کے بعد ریسکیو کا آپریشن جو شروع ہوتا ہے، اٹس ٹو لیٹ. یہ سارے ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے بری طریقے سے قاصر رہے. جو مجھے معلومات ملی ہیں، جو میں نے ان دنوں میں دیکھا ہے، کہ وہ پیریڈ بہت وہ جو ایریا ہے وہ 3-4 کلومیٹر سے زیادہ کا نہیں ہے. تو 1 گھنٹے کی مسافت سے اسلام آباد سے مدد رات میں کیوں نہیں پہنچی؟ یا مریض سے جو لوگ پیدل جا کے صبح ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پیدل جانے کا راستہ تھا. ہم نے صبح دیکھا کہ میڈیا کے لوگ، ہمارے میڈیا کے رپورٹرز پیدل اس جگہ پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے پیدل وہاں جایا جا سکتا تھا، پیدل وہاں سے نکلا بھی جا سکتا تھا. کوئی گائیڈنس ہوتی، کوئی وہاں کھڑا ہوتا، تمام گاڑیوں میں ریڈیوز موجود ہوں گے، ریڈیوز چل رہے ہوں گے. اگر ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے ہماری انتظامیہ ان لوگوں سے رابطہ کرتی، ان کو پریکاشنری سٹیپس بتاتی، ان کو بتاتی کیا کرنا ہے، لیکن nobody cared. یہ تو معصوم انسانی جانوں کو آپ سوچیں کہ کتنے کرب کے ساتھ اور کتنی تکلیف میں جانے گئی ہوں گی. اور کس کی ذمہ داری ہے؟ کون مستعفی ہوا؟ کس نے یہ محسوس کیا ہے اخلاقی طور پہ کہ وہ وہاں کا ڈی سی ہو، وہاں کا کمشنر ہو، وزیر اعلیٰ صاحب ہو، وفاقی وزراء ہو، کسی ایک بندے نے کسی لیول پر کیا یہ محسوس کیا کہ وہ اپنی مورل رسپانسبلٹی محسوس کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیتا؟ نہیں کیا. تو اتنی بڑی بے حسی ہو گئی، اتنے لوگ بیچارے. صاحب یہ تو ہے ہی، ہم کہیں کہ اب کون رکھے امید. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو انکوائری کمیٹی بنائی ہے، میرے سامنے اس کے ٹی او آرز موجود ہیں اور اس میں بڑے خوبصورتی سے ٹی او آرز ڈیفائن تو کر دیے گئے ہیں. آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس انکوائری کمیٹی سے؟ آئی واش ہے، ٹوٹل آئی واش. اس میں کیا انکوائری ہونی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا سیفان، اس میں انکوائری کیا ہونی ہے؟ مطلب انکوائری کرنی کس نے؟ انہی افسران نے کرنی ہے جو وہاں پہ پوسٹ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن افسران کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، جن کی ایک کرمنل نیگلیجنس ہے، مجرمانہ غفلت ہے، آپ ان سے ہی تو انکوائری کروا رہے ہیں؟ یا ان کی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں، انکوائری وغیرہ یہ سب بیکار باتیں ہیں. اس سے پہلے گورنمنٹ کو یہ ایکشن لینا چاہیے تھا. اور میں آپ کو پھر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو بیچارے معصوم شہری، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری بہنیں اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی جاں بحق ہونے میں برف سے زیادہ حکومت کی نااہلی ہے. یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ قتل عمد ہے. یہ تو سیدھا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں گاڑی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ لمبی مسافت پر ہو. میں بتا رہا ہوں اسلام آباد سے 1 گھنٹے کی مسافت ہے. اس سڑک کے اوپر کئی دفاتر ہیں، کنٹونمنٹ کے دفاتر ہیں، انتظامیہ کے دفاتر ہیں. یہ بھی دیکھا جائے پہلو کہ جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کنٹونمنٹ کے دفاتر ہیں، تو جو ریکویزیشن تو پروونشل گورنمنٹ ایمرجنسی میں دیتی ہے. اگر محکمہ موسمیات نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہاں پر برف باری ہوگی اور شدید موسمی حالات ہوں گے،
تو اس کے باوجود جو پریپریشنز تھی اس کے اندر شاید افواج پاکستان کو ان کو بھی الرٹ کرنا تھا, جو پروونشل گورنمنٹ نے نہیں کیا. یہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے, چاہے کنٹونمنٹ ہو, لیکن ان کو ریکوزیشن تو نہیں کیا گیا تھا رضا صاحب. نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان کو ریکوزٹ اس طرح کرنا چاہیے اور سول ایڈمنسٹریشن میں ان کو انوالو کرنا چاہیے. پیور اینڈ پیور سول ایڈمنسٹریشن کا میٹر ہے. سول دیکھیں, افواج پاکستان کو آپ ان ایڈ آف سول ڈیفنس بلاتے ہیں, ان ایڈ آف سول اتھارٹیز بلاتے ہیں. افواج پاکستان آتی ہیں جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں. یہ تو مہربانی ہے ہمارے افواج پاکستان کی کہ وہ ہر لمحہ تیار رہتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ دیکھیں نا, چاہے زلزلہ آ جائے, چاہے سیلاب ہو جائے, چاہے کراچی میں بارشیں ہو جائیں, چاہے لاہور میں بارشیں ہو جائیں, کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی کٹھن وقت میں سول ایڈمنسٹریشن کوئی کام کر رہی ہو؟ ہر جگہ ہمارے فوجی بھائی ہوتے ہیں, رینجرز کے جوان ہوتے ہیں جو بیچارے پہنچتے ہیں, اور پھر جو کچھ بھی ان کی جو نالائکیاں نائلی ہوتی ہیں اس کو کور اپ بھی کرتے ہیں, اس کو ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں, اس کو ریسکیو بھی کرتے ہیں, ریلیف بھی کرتے ہیں. کون سا اللہ معاف کرے ہمارے ہاں جو ایسا سانحہ ہوا ہو, یا بارش کی تباہ کاریاں ہو, یا زلزلے کی تباہ کاریاں, اس کے بعد ہماری سول ایڈمنسٹریشن نے کوئی کام کیا ہو. یہاں میں یہ بات ضرور کہوں گا, اور میں بالکل این ڈی ایم اے کو اس کا ذمہ دار کروں گا. این ڈی ایم اے کا کام ہی یہی ہے, این ڈی ایم اے کا وجود ہی اس وجہ سے ہے. این ڈی ایم اے کے بعد ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ ایک حکومت کا ادارہ بنا دیا ہے, ورنہ اس کے نیچے پی ڈی ایم اے کو مضبوط ہونا چاہیے تھی. اور آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم اے کے نیچے ڈی ڈی ایم ایز بننے تھے, یعنی ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا قیام ہونا تھا. وہ انہوں نے وہ اپنا سٹرکچر ہی نہیں بنایا ہے. پھر اس پورے سٹرکچر کے اندر آپ ایک بات کو دیکھیں جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ از دا کی ٹو ایڈمنسٹریشن. ہر جگہ لوکل گورنمنٹ مائنس ہے. مری کی لوکل گورنمنٹ بھی نہیں تھی, ورنہ مری کے میئرز ہوتے, مری کے کونسلرز ہوتے, مری کے ٹاؤنز ہوتے, یو سی انچارجز ہوتے ہیں, ان کے پاس فنڈز ہوتا, ریسورسز ہوتے, وہ سب ایکٹیو ہو جاتے. لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ لوکل گورنمنٹ کا کام تھا. اب یہ تمام چیزوں کی جو غیر موجودگی رہی ہے, جو ہمارا جو پورا سسٹم ناکام ہوا ہے, اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے 22 شہریوں کو جو ہے کھو چکے ہیں, اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکل رہا ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمیٹیز ہیں سب کچھ ہے, آئی واش ہے. میں آپ کا ایک بریک کی طرف بڑھوں گا, رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک بریک کی طرف ناظرین بڑھتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کا اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, بڑے اہم سوالات ہیں, بہت سے سوالات, ایک نہیں کئی کڑے سوالات اس پورے انتظامیہ, اس پورے سٹرکچر, اس پوری گورنمنٹ, اس انتظامیہ کے اوپر اٹھنا شروع ہو گئے. اور جس طرح رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ نہ صرف وفاقی, صوبائی, ضلعی, تمام کے اوپر یہ سارے اہم سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ جو کمیٹی قائم کی گئی ہے اس میں کون کون سے افسران ہیں, اس کمیٹی کے ٹی او آرز کیا ہیں, اور اس کمیٹی سے اور ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ناظرین ہم تفصیلاً بڑے اہم سوالات اٹھا رہے ہیں. سانحہ مری بہت سے سوالات پیچھے چھوڑ گیا, کڑے سوالات انتظامیہ کے اوپر. جس کمیٹی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کمیٹی میں تقریباً 4 ممبران ہیں. 5واں انہوں نے کہا جی کہ اینی کو آپٹیڈ ممبر آپ رکھ سکتے ہیں. اس میں ایک تو جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب ہیں ظفر نصر اللہ صاحب. اس کے علاوہ اس میں سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف پنجاب علی سرفراز صاحب ہیں. اس میں اسد گیلانی صاحب ہیں سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف پنجاب. فاروق مظہر صاحب ہیں اے آئی جی پولیس پنجاب. کمیٹی نے کرنا کیا ہے؟ کمیٹی کو جو ٹی او آرز دیے گئے اس سے پہلا یہی ہے ٹی او آر کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہوا, این ڈی ایم اے ہوا, پی ڈی ایم اے ہوا, آپ کی پولیس ہوئی, آپ کی سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہوا, دیگر انتظامیہ جو بالخصوص ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوئی, اس نے کیا تیاری کی تھی جب میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نشاندہی اور یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ ایک خطرناک موسم یا موسمی حوالے سے کچھ معاملات بگڑ سکتے ہیں مری کے. اسی طرح سے کیا کوئی ٹریول ایڈوائزریز ایشو ہوئی تھی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین, کہ بہت سے لوگ یہ اب آ کے ڈاکٹرز ہی بتا رہے ہیں کہ گاڑیوں کے اندر جب ایگزاسٹ پمپ بھر چکا تھا, بند ہو جاتا ہے, تو گاڑی اگر اندر سے بند ہو اور اس میں وینٹیلیشن نہ ہو تو آپ کی موت ہو سکتی ہے. کیا اس طرح کی کوئی ٹریول ایڈوائزریز برف باری میں جو گاڑیاں وہاں سفر کرتی ہیں ان کو دی جاتی ہیں کہ اگر گاڑی آپ کی پھنس جائے, کہیں بند ہو جائے تو اس میں گیس بھر سکتی ہے, آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ایگزاسٹ پمپ کس طرح کھولنا ہے؟ یہ سوال اس ٹی او آر کمیٹی میں اٹھایا گیا. اسی طرح سے کوئی میجرز ریگولیٹ کرنے کے لیے ان تمام افراد کو جس پر حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ معاشی خوشحالی کی نشاندہی ہے کہ لاکھوں لوگ وہاں جا رہے ہیں, تو کیا اس وقت اس انفلکس کو روکنے کے لیے کوئی اہم اقدامات پہلے اٹھائے گئے تھے, نہیں اٹھائے گئے تھے؟ اسی طرح کوئی ٹریفک کاؤنٹ رکھا گیا تھا تمام گاڑیوں کو جو جا رہی تھی. میرے ساتھ جناب نذیر لغاری صاحب سینئر صحافی پروگرام میں موجود ہیں. آپ نے کئی حکومتیں دیکھی ہیں, غور سے معاملات کو سمجھتے بھی ہیں, سیاسی اور دیگر معاملات کو. صدیق الفاروق صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں صدیق الفاروق صاحب پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا, یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ اس سانحے پر کیا کہیں گے, کتنا ہم ایک تو دردناک ہوا, پہلے اس پہ اپنے انیشل ریاکشن دیجیے گا, پھر یہ کمیٹی کچھ کر پائے گی یا یہ آئے واش ہے؟ صدیق الفاروق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح لوگ میں تو شہید ہوئے ہیں کہوں گا، یہ ہم سب ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، ان کے پسماندگان کے لیے بھی۔ اس میں میرا خیال ہے اب حقائق سامنے آ چکے ہیں۔ دیکھیے، میٹ آفس محکمہ موسمیات نے 5 جنوری کو بتا دیا، پورے قومی پریس میں یہ باتیں، میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ سب میں آ گئیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کو انہوں نے بتا دیا، انٹیریئر منسٹری کو بتا دیا، این ڈی ایم میں جن کے سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان یونیفارم، ان کو بتا دیا گیا، پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بتا دیا گیا، ترجمان جو ہیں مرکزی حکومت کے فواد چودھری صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی لاکھ گاڑی داخل ہو گئی ہے، اپنا سیاحت کو فروغ مل رہا ہے۔ متعلقہ جو ایم این اے ہیں صداقت عباسی صاحب سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی گاڑیوں کو مت روکو۔ تو اس سے زیادہ اور کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی غیر معمولی برف باری ہو رہی ہے، اس کے لیے انتظامات کر لیں۔ اس سے پہلے انتظامات ہوتے تھے، اب انتظامات نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم سے بڑا پاکستان میں عہدیدار اور با اختیار کون ہے؟ وزیر اعلیٰ جس کے صوبے میں مری موجود ہے، اس سے زیادہ صوبائی لحاظ سے کون با اختیار ہے؟ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے زیادہ ویل ایکوپڈ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یا تو بالکل یہ پاگلوں کی سراہ کے یہ رہنے والے ہیں، ایک لفظ اور میں نہیں استعمال کرتا، اور یا یہ کھلنڈرے لوگ ہیں، انہیں پرواہ نہیں کہ انسانی جان کی اہمیت کیا ہے، حکومت کیا ہے، اس طرح کا ڈیزاسٹر آنے والا ہو تو اس کے لیے انتظامات کیا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کھلنڈروں کی قوم ہے، کھلنڈروں کی ٹیم ہے، ان سے یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو سکی۔ اس لیے پہلے جو پرائم ریسپانسبلٹی ہے وہ عمران خان وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر چیف منسٹر پنجاب ہیں جو بزدار صاحب ہیں، وہ ذمہ دار ہیں، پھر تیسرے نمبر پر جو یہاں قریب ہیں این ڈی ایم میں اور اس کے سربراہ ذمہ دار ہیں، اور باقی سارے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ جو آپ نے سوال کیا کمیٹی کا، تو اس طرح کی کمیٹیاں دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے کئی کمیٹیاں بنائیں، چینی کا کمیشن ہے، گندم کا کمیشن ہے، فلاں چیز کا کمیشن ہے، وہ کرپشن پہ کمیشن بنا دیا، کوئی ان کمیشنز کی رپورٹ، کوئی اس کے نتیجے میں گرفتاری، کوئی رقم برآمد، کچھ یہ بھی ایسے آئی واش ہے، زیادہ سے زیادہ اے سی مری یا اس کو کچھ کو سسپینڈ کر دیں گے۔ بھائی انتظامیہ جس کی آپ بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا افسر ہے اے سی، اب اگر اس کو فون جاتا ہے ایم این اے کا کہ بھائی نہیں روکنی گاڑیاں، اوپر سے جناب جو حکومت کا ترجمان مرکزی وزیر ہے وہ کہتا ہے جا داخل ہو گئی ہیں اور سیاحت کو فروغ مل رہا ہے، وہ بیچارہ تو ویسے ہی کیا کرے گا؟ یہاں ہر ہفتے بعد اے سی اور 15 دن کے بعد ڈی سی تبدیل ہوں، جہاں 3 سال میں 6 چیف سیکٹری تبدیل ہوں، 15 دن مہینے میں جناب علی ڈی پی اوز اور دوسرے سینئر پولیس آفیسر تبدیل ہوں، وہاں کوئی کیا کام کرے گا بھائی؟ یہ ذمہ داری جن کی بنتی ہے انہوں نے کیا کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر مطلب اس بات سے میں یہی سمجھوں گا، نذیر لغاری صاحب کی طرف آؤں گا، کہ اگر اس کمیٹی کے اگر آپ نتیجے پہ پہنچے نذیر لغاری صاحب، تو وہ یہی ہوگا کہ جس طرح صدیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے افسران کے تبادلے، تقرر، سسپینشنز اور ٹرانسفرز، یا اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے اور آئندہ کے لیے کوئی سبق ہوگا اس میں نذیر لغاری صاحب؟ 100 مواقع آئے مورل ہائی گراؤنڈ پر ان کو اقتدار چھوڑنے کے، 100 مواقع آئے ہیں اس ملک میں گزشتہ 3.5 سال کے عرصے میں، کسی ایک مورل ہائی گراؤنڈ پر انہوں نے اقتدار سے اپنے آپ کو اقتدار کو نہیں چھوڑا اور اپنے آپ کو وہیں قبضہ کیے رکھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا۔ ان کے پاس تو حکومت کرنے کی یا حکومت میں ہونے کی یا اقتدار پر آ کر رونق افروز ہونے کی سرے سے کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ اور کون سا شعبہ ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو کسی بھی طرح سے خوش کرنے کی کوشش کی ہو؟ یہ بدترین حالات میں کہتے ہیں، بدترین حالات میں پاکستانیوں کو گھبرانا نہیں۔ بھائی کیا نہ آپ کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نہ گھبرائیں؟ آپ کا ہر اقدام، آپ کی ہر کارروائی، آپ کی وہ جو آپ کام کرتے ہیں، آپ جو جس طرف قدم اٹھاتے ہیں وہاں بربادی ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال میں تو ایک مارل ہائی گراؤنڈ یہی تھی کہ آپ اقتدار چھوڑ دیتے، لیکن یہ اقتدار چھوڑنے کے لیے آئے نہیں ہیں اور یہ چھوڑیں گے بھی نہیں۔
بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی بنی، کمیٹی بتائے گی کہ جناب فلاں، جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے صدیق الفاروق صاحب کہ جناب وہ کہیں گے اے سی ذمہ دار تھا اور ٹریفک کنٹرول کرنے کی ذمہ داری اس انسپیکٹر کی تھی جو بیچارہ شہر میں تعینات ہے، اور 1 لاکھ گاڑی کو مینیج کرنا۔ آپ کے وزیر اطلاعات جشن منا رہے تھے اس بات کا نہیں کہ سیاحت کو فروغ ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1 لاکھ گاڑیاں مری میں داخل ہو گئی ہیں، دیکھو غربت ختم ہو گئی ہے۔ اگر یہ معیار ہے کہ 22 کروڑ افراد میں سے 1 لاکھ گاڑیوں میں اگر کچھ لوگ پہنچ جائیں مری میں، تو یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ سٹینڈرڈ ہے، اس بنیاد پر جو غربت کی لکیر ہے یہاں سے پاکستان اوپر چل جاتا ہے۔ وہ 1 لاکھ گاڑیاں نہیں، اس گاڑیوں میں موجود افراد نہیں، بلکہ پورا پاکستان جو ہے وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ جاتا ہے اگر 1 لاکھ گاڑیاں پہنچ جائیں مری میں۔ یہ ان کی خوشخبری تھی، اسی دن سنائی جس دن وہ آیا ہے طوفان، اور رات کو آ کر اس طوفان نے جس طرح سے لوگوں کو تہو بالا کیا، جس طرح سے لوگوں کی جس طرح اس کو جوڑا گیا نذیر لغاری صاحب معاشی ترقی سے ان 1 لاکھ گاڑیوں کو، اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے، کیونکہ آپ ایک سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں مختلف حکومتیں، مختلف ادوار، ایڈمنسٹریشنز کو، تو یہ جو پورا ایک عرصہ ہے نا، مطلب یہ 1-1.5 گھنٹے کا کام نہیں ہے، یہ رات سے، یعنی اور ڈی سی بھی غائب رات میں، اے سی بھی غائب، یا جو بھی کمشنر ہے راولپنڈی کے بھی غائب، جو ضلعی انتظامیہ غائب، پوری رات یہ سلسلہ جب گاڑیاں کھڑی رہی، ہفتے کے دن وہ لوگ پہنچتے ہیں، ایسی جو ناقص، نااہلی، بے حسی کچھ بھی کہیں، اس سے پہلے ادوار میں آپ نے کوئی دیکھی ہے، کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے، آپ نے تاریخ بھی دیکھی ہے، آپ کو لگتا ہے ایسا ہوا ہے کہ اتنی لیک آف گورننس آپ کو نظر آئی ہو؟ دیکھیں، میں نے سیاسی ہوش تو مجھے اندازہ نہیں ہے، جب میں جانتا ہوں کہ جب اقتدار میں ایوب خان تھے، ہمیں معلوم تھا کہ ایوب خان کا دور ہے اور ایوب خان کا ان دنوں چلا ہوتا۔ اچھا، ایوب خان سے لے کر عمران خان تک جو ورسٹ حکمران اس ملک میں آیا ہے اس کا نام یحییٰ خان ہے، جس نے ملک کے 2 ٹکڑے کے اقتدار پر قبضہ کیا اور ملک کے 2 ٹکڑے کیے۔ میں شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں، میں پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھتا ہوں، عمران خان یحییٰ خان سے برے حکمران ہیں، اور ان سے بہت برے حکمران ہیں، اور ان کی حکمرانی یحییٰ خان کی بدترین حکمرانی سے بھی بری حکمرانی ہے، کسی بھی سطح پر، پروونس کی سطح پر، ڈویژن کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، اور اوپر وفاق کی سطح پر۔ ان کے وجود سے مجھے کئی لحاظ سے پاکستان گھرا ہوا لگتا ہے، شدید قسم کی مشکلات میں، اللہ کرے کہ پاکستان سنبھل جائے۔ مجھے ان کے دور میں مالیاتی طور پر پاکستان سنبھلتا ہوا نہیں لگتا ہے۔ کسی بھی وقت اللہ نہ کرے آپ کے سابق جو ایف بی آر کے چیئرمین وہ تو کہہ چکے ہیں، اور پھر اس کی تردید بھی کر چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ چلیں بھی آپ ڈیفالٹ کے قریب ہیں۔ مطلب آپ کو اس سے بری مثال نہیں ملتی۔ میں صدیق الفاروق صاحب، میں آپ کی طرف، کیونکہ آپ نون لیگ سے پی ٹی آئی ہوگی ہمارے ساتھ آگے چل کے، لیکن مجھے بتائیے گا صدیق الفاروق صاحب کہ اپوزیشن، آپ اپنی جماعت کا بتائیں، کیونکہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے تقریر کری، ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر جو یہاں پر ہوا ہے ثانیہ مری، اس کو آگے روکنے کے لیے کوئی لاحمل پولیٹیکل پارٹیز مل کر، پارلیمان مل کر، سینٹ مطلب مل کر، نیشنل اسمبلی مل کر کوئی مرتب ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات نہ ہو، یا اس کی امید بھی نہیں رکھی جائے؟ صدیق الفاروق صاحب۔ سیفان صاحب، لائحہ عمل بنانے کی اس وقت ضرورت ہوتی اگر اس سے پہلے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب میں کوئی ایمرجنسی کی صورت، کوئی وبائی صورتحال پیدا ہوئی ہو اور اس پر عمل درآمد کر کے نہ دکھایا گیا ہو۔ شہباز شریف صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے۔ اب تو لوگ دائیں بائیں مری والے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں ڈینگی کی وبا آئی تو انہوں نے کس طرح سے اس سے نمٹا۔ مری کے معاملات اگر سامنے آئے، یہاں کی بیوٹیفیکیشن کہہ لیں، یہاں کے انفراسٹرکچر کہہ لیں، برف کے معاملے میں وہ مشینری اربوں روپے کی منگائی گئی جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی تھی۔ اس سے پہلے یعنی میٹ جو محکمہ موسمیات ہے اس کی پیشگوئی سے پہلے مشینری مختلف پوائنٹس پہ پہنچ جاتی تھی، نمک گاڑیوں میں پہنچ جاتا تھا، اور اس کا جو ہی برف باری شروع ہوتی تھی وہ اپنا کام شروع کر دیتے تھے۔ یہ ایک لائحہ عمل، یہ ایک پروگرام موجود ہے، اس پر عمل ہوا اور اس کا فوائد سب نے دیکھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہباز شریف کو
بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جن کے لیے عمران خان کہتے ہیں کہ جی آپ چپکے سے کام کرتے ہیں, لوگوں کو نظر نہیں آتا, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. بھائی کام ہو تو لوگوں کو نظر آئے نا. جب آپ کام نہیں کریں گے, مشینری نہیں پہنچائیں گے, نمک معلوم ہوا ہے کہ نمک گاڑیاں تھیں, نمک نہیں تھا, تو بھائی یہ. اور پھر میں ایک اور آپ سے عرض کروں, اب تو الیکٹرانک ایج ہے یار, جہاں امداد کے میسیجز چلاتے ہو موبائل فونوں پر, اتنے گھنٹے گزرے ایک میسیج چلاتے کہ بھائی کاربن مونو آکسائڈ جو ہے مہلک چیز ہے, تو مری میں جو سیاح گئے ہیں وہ اپنی گاڑیاں تھوڑی سی ان کے شیشے کھلے رکھیں. نمبر 2, یہ میسیج دے دیتے کہ مری کے ارد گرد اور جو بھی لوگ ہیں, پنڈی سے گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹے نہیں, چلو 3 گھنٹے میں صحیح, اور بہت سی فورسز ہیں وہ چلے جاتے, خوراک پہنچا دیتے, کچھ اور کرتے, میسیجز چلا دیتے. یار آپ یہ تو کر سکتے تھے نا. نہ کوئی میسیج چلا, نہ کوئی بندہ چلا. مری کے اندر کچھ جو ہیں وہ ایسی منظم طاقتیں ہیں وہ نکل آتی باہر, کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے کہ لیڈر اگر شیر ہو تو بھیڑیں بھی شیر بن جاتی ہیں, لیکن شیروں کا لیڈر اگر جو ہے وہ دمبا بن جائے, بھیڑ بنا دی جائے, تو سارے بھیڑے بن جاتے ہیں. اس حکومت کا مرکز میں جو لیڈر ہے اس کا حال دیکھ لیں, پنجاب میں جو حال ہے اس کا حال دیکھ لیں, وہ سارے ہی بھیڑے بن گئے. یہ بتائے گا کہ چلے یہ تو آپ ہے, اور جو حکمرانی اور انتظامی ناقص کارکردگی تھی وہ یہاں ہوئی ہے, جو بالکل نظر آ رہی ہے سامنے. نذیر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آپ بھی بات کر رہے ہیں. اس پورے ثانیے میں جو ایک اور المیہ سامنے آیا, جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہوٹلز تھے, ان کو ان کی جو اخلاقی ذمہ داریاں تھیں وہ تو کسی نے نہیں نبھائیں, بلکہ اس کے برعکس ہی ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ یہ بتائے گا کہ ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, یعنی اگر ایک ہوٹل ہے اس پہ ایک خاتون کو اپنا زیور رکھنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر اس کی فیملی رات گزار سکے, یا اس کا کرایہ 40,000 روپے ایک رات کا, یا 20,000 روپے ایک رات کا, یا 50,000 روپے ایک رات کا ہو جائے, ایک انڈا وہاں پہ 500 روپے کا ملنا شروع ہو جائے, آپ کو وہاں پر جو سہولیات بنیادی زندگی گزارنے کی ہیں اس کی قیمتیں اتنی سطح پر پہنچ جائیں, یہ ریگولیٹ کس طرح ہوتا؟ اور یہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی جو اخلاقی گراوٹ ہے اس پر کیا کہیں گے صدیق الفاروق صاحب؟ 2 باتیں. پہلی بات تو اخلاقی گراوٹ جو ہے جی, اس کا کیا علاج ہے؟ وہ اخلاقی گراوٹ کا علاج درسگاہوں میں, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں, مسجدیں, ادارے, ان میں اخلاق کی اعلیٰ تعلیم, اور سب سے اوپر جو وزیر اعظم اور وزراء اور یہ لوگ ہیں, ان کی اپنی اخلاقی قدریں اگر اعلیٰ ہوں گی تو جیسے کہتے ہیں نا, دی سلو میلٹس فرام دی ٹاپ. وہ عمران خان ہی کہتے تھے نا کہ اگر اوپر وزیر اعظم ٹھیک ہو تو نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ان کا اپنا اخلاق ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مسلسل عمل ہونا چاہیے کہ اخلاقی گراوٹ نہ ہو. دوسری بات پھر آ جاتی ہے انتظامی, کہ جن لوگوں کا یہ پتہ چلے کہ کرایہ 6,000 تھا اور انہوں نے 50,000 مانگا, انڈا اگر فرض کریں ابلا ہوا 20 روپے کا تھا, 25 کا تھا, اور وہ 500 یا 300 400 مانگے, ایسے لوگوں کو باقاعدہ سزائیں, سمری ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے. انہوں نے اپنے جو ہے وہ ریٹ لسٹ رکھی ہونی چاہیے لگا کے سامنے, اور جو اس سے زیادہ چارج کرے اس کو بالکل قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. یہ اچھا, یہ نذیر لغاری صاحب آپ اس پہ کچھ بولیں گے؟ اور یہ سزا آپ پہلے تو بتائیں آپ تجویز کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اخلاقی گراوٹ تھی اس لحاظ سے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے؟ اس ٹی او آر میں تو کہیں تذکرہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا, تو یہ سزائیں کون دے گا کہ جو 40,000 روپے ایک رات کا کرایہ چارج کر رہے تھے, اور ایسے لوگ جو کہ نہتے وہاں کھڑے ہوئے تھے جن کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا, ان کی اموات کا ذمہ دار یہ لوگ بھی تو بنے, جو ہوٹلز تھے, جو انتظامیہ, جو وہاں پر ریسٹورنٹس تھے, جو میں یہ سنا کہ بچوں کو دودھ گرم کرنے کے لیے بھی اس وقت سہولت نہیں فراہم کی جا رہی تھی. تو ان کو سزائیں یہ ٹی او آر کمیٹی نہیں دے گی, کون دے گا؟ گورنمنٹ دے گی, کون دے گا, یا کوئی بھی نہیں دے گا؟ یہ چلتا رہے گا اس طرح سے؟ میں نے کم از کم 5 مرتبہ ڈیرہ غازی خان سے کراچی تک سفر کیا, شدید سیلاب میں, بدترین سیلاب میں, جب گاڑیوں کی رفتار ایسا بھی تھا کہ کئی دن لگ گئے تھے وہاں پہنچنے میں. کم از کم ہوگا ایسا 5 مرتبہ. میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے. میں کراچی میں کوئی تقریباً 57-58 سال سے ہوں. آپ ایک تو وہاں ڈیرہ غازی خان متصل تھا, وہاں کے لوگ بھی کر رہے تھے. یار لغاری صاحب, آپ جیکوباز سے آگے داخل ہوتے, اگر آپ پہنچتے وہاں سے آگے جیکوباز سے سکھر سے روڑی سے آگے آپ چلتے جائیں, جس اسٹیشن پر پہنچیں وہاں پر لوگ اپنے گھروں سے کھانے پکوا کر, چاول بنوا کر, دالیں لے کر, لسی لے کر
آپ کے لیے کھڑے ہوتے تھے, رو رو کر آپ کو کہتے تھے کہ مجھ سے پہلے لے لیں, میں لے کر آیا ہوں, میرے پاس یہی کچھ تھا, میں لے کر آیا ہوں. میرے گھر میں ایک بکری تھی, میں نے اس کو ذبح کیا ہے, اس کا میں نے گوشت بنوایا ہے, اس کی میں نے دیگیں بنوائی ہیں, آپ یہ لے لیں, آپ لوگ یہ پہلے کھا لیں, باقی لوگ بھی لا رہے ہیں, وہ بڑے لوگ ہیں. میں بہت غریب آدمی تھا, میرے پاس گھر میں ایک ہی چیز تھی, 4 مرغیاں تھیں, وہ میں نے چاروں کٹوا لی ہیں, اب آپ یہ لے لیں. کھانا بھی بنوا کر آیا ہوں میں, اور میرے گھر میں آٹا نہیں تھا, میں آٹا جو ادھار پر لے کر آیا ہوں, لیکن یہ میں نے کیا. ہر ایک اسٹیشن پر سندھ کے, اور سندھ نے یہ 1947 سے لے کر آج تک اپنا یہ کردار دکھایا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے آفت آتی ہے, مصیبت آتی ہے, کرائسس آتا ہے, ڈیزاسٹر آتا ہے. سندھ کے لوگ وہاں سے آنے والی گاڑیوں کو, چاہے وہ انڈیا سے آئیں یا چاہے وہ لاہور سے آئیں یا اسلام آباد سے یا پشاور سے, راولپنڈی سے, کہیں سے بھی آئی ہیں, یہاں پر گاڑیوں کو, لوگوں کو کھانا یہاں آ کر ملا. اور سندھ میں لوگوں نے اتنا وافر مقدار میں دیا کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے باندھ کر بھی ساتھ لے گئے تھے. یہ ہوا تھا. یہ ہوتا ہے ایک علاقے کا کلچر, ایک علاقے کی تہذیب, جہاں پر ہر چیز کو کمرشل کر دیا گیا ہے کہ یہ موقع ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ, اس موقع پر لوٹ مار کرو, اس موقع پر لوگوں کی جیب تراشی کرو. نہیں تو مجھے بتائیں نذیر صاحب, پھر یہ تو نذیر صاحب یہ پھر کوئی بھی حکومت نہیں روک سکتی نا اس کو, تو اس کا مطلب یہ تو پھر انسانی اخلاق اور اس پر معیار پر بات آ جاتی ہے. نہیں رکتی ہیں تو پھر حکومت کو روکنا ہوتا ہے. جب کوئی چیز نہیں روک رہی ہوتی ہے تو پھر اگر ان کے پاس اتھارٹی آف دا ٹیرر ہے تو پھر اور کون کرے گا؟ یہ ان کے پاس طاقت ہے, اقتدار ہے, اقتدار سب کچھ کرتا ہے. آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر آپ نے مجبور کرنا ہے ان کو کہ آپ کو یہ کلچر اختیار کرنا ہے. آپ نے اب ان قیمتوں سے زیادہ, اب بھی لوگ موجود ہیں, لوگوں کی شہادتیں موجود ہوں گی, آپ لوگوں سے کہیں کہ جناب آگے ہیں, کس نے کس طرح سے آپ کے انڈے کی کیا قیمت وصول کی, کمرے کی کیا قیمت وصول کی, پیٹرول کی کیا قیمت وصول کی, بیلچہ اٹھانے کی کیا قیمت وصول کی, گاڑی نکالنے کی کیا قیمت وصول کی. کیا اس طرح سے اگر ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جو مری والوں نے شو کیا ہے. میں پورے مری شہر کو الزام نہیں دیتا ہوں, مری میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے ہوٹل خالی کر دیے اور کہا کہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے گھروں میں لوگوں کو رکھا. لیکن سوال وہی ہے نذیر صاحب کہ یہاں پر بھی تو سرکار اور ریاست جو تھی وہ ناپید تھی, بالکل اس کا کوئی کردار نہیں تھا, تبھی تو یہ اس حد تک منافع خوری وہاں ہوئی نا. مطلب اگر وہاں کوئی ڈر ہوتا, کوئی خوف ہوتا کہ اگر ہم 50,000 روپے کا ایک کمرہ چارج کر رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے نہ کوئی پوچھے گا, نہ کوئی سوال ہوگا, نہ کوئی سزا ہوگی, نہ کوئی جزا ہوگی, کوئی قانون نہیں ہے, تو وہ ان کو کھلی چھوٹ تھی جو کرتے وہ. اور اب بھی ان کو یہ ہونا چاہیے امید کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, کیا کچھ ہوگا آپ کو لگتا ہے نذیر لغاری صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو کرنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ وہاں پر جب آپ, میں نے پہلے جیسا عرض کیا ہے کہ جب آپ سندھ میں داخل ہوتے ہیں کوئی پولیس نہیں ہوتی, کوئی فورسز نہیں ہوتی ہے, کوئی اور نہیں کھڑا ہوتا ہے, لوگ خود آ کر آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں نہیں کر رہے تھے تو فورسز کو ہونا چاہیے تھا. 2 دن اور 2 راتیں ایسی گزری ہیں, 2 دن اور 2 راتیں ایسی گزری ہیں جہاں مصیبت میں پھنسے لوگوں کے لیے ایک آدمی نے بھی آگے بڑھ کر مدد نہیں کی. لوگوں نے اپنے اپنے طور پر جس طرح سے مدد کر سکتے تھے ایک دوسرے کی, یا لوگوں سے جس طرح سے مدد لی, وہ پے کر کے اور اتنا ہیوی پے کر کے لوگوں نے وہ کیا ہے, اپنی سہولت حاصل کی ہے کہ شاید جن کے پاس نہیں تھے. اور مجھے نہیں پتا, ایک کلاس ہوگی جو غربت سے اوپر چلی گئی ہوگی, جو وہاں پہنچ گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. 2 راتیں بھی جس طرح لوگوں نے گزاری ہیں, اگر میں اس کرائسس میں ہوتا تو شاید میرا حشر بھی اسی طرح ہوا ہوتا جس طرح سے دوسرے لوگوں کا ہوا ہے. اور ہم نے جو افورڈ کر سکتے تھے وہ کیا. بس سینکڑوں لوگ ایسے تھے, ہزاروں لوگ ایسے تھے, لاکھوں تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور اب میں یہ بتاؤں کہ اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ بائیکاٹ مری, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں بہت سے کہ آپ اس وقت معاشرتی طور کے اوپر مری میں ایسے ہوٹلز کا بائیکاٹ کرتے ہیں, وہاں جائیں تو صبح جائیں اور شام میں واپس آئیں. یہ بھی درست ہے, لیکن صدیق فاروق صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ عوام اپنے طور پر جو کر سکتی ہے کرے, کہ وہاں پہ ان کی ڈیمانڈ کو توڑ دیا جائے تاکہ لوگ جائیں, صبح آئیں, واپس آئیں, ان کی معاشی طور پہ انہیں نقصان ہو ایسے ہوٹلز کو. لیکن یہ بتائیں کہ یہ تو لوگ کریں گے نا, ریاست کو کیا کرنا چاہیے اب صدیق فاروق صاحب ایسے ہوٹلز, ایسی انتظامیہ, ایسے ریسٹورنٹس, ان کے خلاف صدیق فاروق صاحب؟ نہ کریں وہ الگ بات ہے, لوگ کریں گے بھی,
لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت کا اتھارٹی کا کام کیا ہے. یہ اوور چارجنگ یعنی 6,000 یا 5,000 روپے کی جگہ 50,000 روپے چارج کرنا مانگنا یہ جرم ہے نا. یہ جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے طے وہ معلوم ہے, وہاں ہوٹل ایسوسی ایشن سے پوچھ لیں, جس سے بھی پوچھ لیں بتا دیں گے کہ یہ ریٹس ہیں. ان ریٹس کے مقابلے میں جو اوور چارجنگ ہوئی ہے اس کے بنیاد پر بالکل ایف آئی آرز کٹیں, ان پر مقدمے بنیں اور ان لوگوں کو بلایا جائے اور عدالتیں انہیں سزا دیں, قید کی سزا بھی دیں, جرمانے کی سزا بھی دیں. لیکن جیسا کہ میں نے بنیادی بات کی ہے کہ اگر یہاں کرپشن ختم ہوئی ہوتی, کرپشن تو کئی گنا بڑھ گئی ہے, لا لیسنس بڑھ گئی ہے. جو انتظامیہ کا افسر اہلکار حکمران جماعت کے لوگوں کا کام غلط کام نہ کرے اس کو سزا ملتی ہے, کبھی ٹرانسفر کی صورت میں, کبھی کچھ دوسری صورتوں میں. اس لیے لوگ ڈر رہے ہیں. تو پہلے تو یہ کام ختم کریں نا جی. حکمران اپنی مثال بنے, ایک مثال بنے معاشرے کے لیے, اچھی مثال قائم کریں تو حکومت کی رٹ بھی قائم ہو. اگر حکومت ہی جیسے عام چوروں کی حکومت ہو تو وہاں پھر کیا ان کی رٹ ہوگی بھائی. وہ کہتے ہیں یہ چوری بڑی کرتے ہیں, ہم بھی چوری کر لیں. میں صدیق فاروق بریک کی طرف بڑھنا ہے. میں نذیر لغاری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. صدیق فاروق صاحب ساتھ ہیں, ہم پاکستان تحریک انصاف ایک مہمان کو لیں گے, اس بریک کے بعد کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں ناظرین سارے مری کے حوالے سے جو محرکات ہیں, جس طریقے سے یہ واقعہ سانحہ پیش آیا, جو شہداء ہیں, ہم سب ہر لحاظ سے اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاسی انتظامی نوعیت کے سوالات, ڈی سی کدھر تھے, کوئی وارننگ کیوں نہیں جاری ہوئی, ٹریول ایڈوائزری کیوں نہیں جاری ہوئی, کمشنر کیا کر رہے تھے, وزیر اعلیٰ پنجاب کا کردار کیا تھا, کیا ہونا چاہیے تھا. اور پھر اس میں ایک وہ حصہ ہے جو اس سے پہلے کا ہے, یعنی محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ نشاندہی اور یہ پیشن گوئی کہ برف باری ہوگی اور شدید موسمی حالات ہوں گے, اس سے قبل کا ایک عرصہ, اور پھر اس دوران جب گاڑیاں پھنسی رہیں اس دوران کا عرصہ, اور اس کے بعد کا ریسکیو جو ہے. ان تینوں حوالے سے ہمیں نظر آیا کہ حکومت ہمیں اس کی نہ کوئی کارکردگی نظر آئی, نہ کوئی گورننس نظر آئی. احمد جواد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد جواد صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ہے جو ہم نے بڑا بات کی کہ انتظامی اور جو سیاسی سوالات ہیں, یہ بتائیے گا کہ ایک عجیب سا ایک ٹرینڈ یہ چل چکا ہے, اور ہم نے موجودہ حکومت نے دیکھا ہے بار بار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو حادثے میں جو لوگ شکار ہوتے ہیں ان کے طرز عمل پہ لوگ سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسی اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ جسے لگتا ہے کہ وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے, کہ جو شکار ہوا ہے وہی ذمہ دار تھا اپنی موت کا یا اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کا, بجائے اس کے کہ حکومتی پہلوؤں پہ بات کی جائے. یہ آپ نے دیکھا اس دفعہ ہوا ہے یہ, اور آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس کا, احمد جواد صاحب؟ سیفان, میں آپ کو ایک یاد کرانا چاہوں گا کہ جب سیریا سے مہاجرین جو ہیں وہ یورپ کی طرف بھاگنا شروع ہوئے, وہاں پہ جب تباہی ہوئی تھی تو وہاں پہ ایک بچی کی اگر آپ کو ڈیڈ باڈی یاد ہو جو کہ ساحل سمندر پر پائی گئی تھی, اور پوری دنیا میں وہ سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوئی تھی. اب میں آپ کو یہ واقعہ کیوں میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں, میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ اس بچی کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کے کسی نے اس کے پیرنٹس کو لعنت ملامت نہیں کرنا شروع کر دیا تھا, کسی نے اس فیملی کے اس رسکی سفر کے اوپر نہیں لعنت ملامت کرنا شروع کیا تھا, بلکہ پورا یورپ اس تصویر کو دیکھ کے سیریا سے جو مہاجرین تھے ان کی سیفٹی کے بارے میں سوچنے لگ پڑا تھا. یہ ہوتا ہے ایک مہذب قوم کا سوچنے کا طریقہ. آپ کہیں پہ بھی آگ لگ جائے, آگ ہمیشہ کسی کی غفلت سے یا کسی کی لاپرواہی سے لگتی ہے, لیکن مہذب ممالک میں جب آگ لگتی ہے تو اس کے بعد ڈیبیٹ یہ ہوتی ہے کہ کیا فائر بریگیڈ ٹائم پہ پہنچا, کیا اس بلڈنگ میں فائر فائٹنگ کا نظام درست تھا, کیا وہاں پہ فائر فائٹرز نے اپنا کام صحیح طریقے سے دیا. وہاں پہ کوئی یہ نہیں ڈسکس کرتا کہ آگ جو ہے کسی نے سگریٹ پھینک دیا تھا یا کسی نے گیس کھلی چھوڑ دی تھی. تو یہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, اور اس ملک کے دانشور بھی اس میں شامل ہیں, لیڈرز تو شامل ہی ہیں, سیاسی لیڈر جو حکومت کے خاص طور پہ ہوتے ہیں, اور وہ صرف یہ نہیں کہ پی ٹی اے کی میں بات کر رہا ہوں, ہر حکومت میں جب بھی حادثات ہوتے ہیں جی. لیکن اس ملک کے دانشور جو ہیں ان کی اگر آپ گفتگو سنیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے عوام ہیں ہی ایسے,
ان کو نہیں پتا تھا کہ موسم خراب ہے. وہ یہ شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں تہذیب جو ہے وہ رول آف لا سے آتی ہے. ساحل سمندر پہ جب سمندر کی لہریں خوفناک ہوتی ہیں, خطرناک ہوتی ہیں, تو تمام ممالک میں ایون کراچی میں بھی ساحل سمندر پہ جانے سے لوگوں کو روک دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو جانے دیں, صرف ان کو انفارم کریں کہ آگے خطرہ ہے اور جانے دیں. اور اس کے بعد کہیں دیکھیں احمد جواد صاحب, یہ بڑا اہم پہلو ہے جو آپ ابھی بتا رہے ہیں نا. ایک تو یہ کہ جو وہاں پر لوگوں کی اخلاقی گراوٹ تھی, ہوٹلوں کی, اور یہ وہ سب بات کر رہے ہیں لوگ, تو یہ بھی ذمہ داری دراصل آپ کہہ رہے ہیں ریاست ہی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی رٹ اور رول آف لا اسٹیبلش کرے, تاکہ اخلاقی گراوٹ بھی اگر معاشرے میں تو ایک طرح سے اس کی ذمہ دار لیڈرشپ ہی ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جواد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں. جی سیفان, کوئی بھی اس ملک میں کسی بھی ایک انڈیویجول کا, فرد کا یا افراد کا یا معاشرے کا طرز عمل, اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوتی ہے, ریاست کے اوپر ہوتی ہے. آپ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تو وارن کر دیا تھا, محکمہ موسمیات نے وارن کر دیا تھا, ہم نے تو بتا دیا تھا. یہ اس کو ریٹ نہیں کہتے. جو آپ معاشرے کے اندر جب آپ ڈسپلن یا نظم و ضبط یا قانون کی حکمرانی آپ نے قائم کرنی ہوتی ہے, تو آپ کا کام انفارمیشن نہیں ہے, آپ کا کام انفورسمنٹ ہے. اور آپ قانون کو لوگوں کی چوائس کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. مری میں اتنی گاڑیاں نہیں جانی چاہیے تھیں, اور جو منسٹر حضرات ٹول پلازا پہ کھڑے ایک بندے کی طرح اگر گاڑیاں گنتے ہوئے بتا رہے تھے, تو ان کی, میرا یہ خیال ہے کہ اگلی دفعہ ڈیوٹی ان کی ٹول پلازا کے اوپر لگا دیں کہ ان کی قابلیت اور صلاحیت صرف اتنی ہے کہ وہ مری کے طرف جانے والی گاڑیوں کو صرف گن سکتے ہیں, اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کر سکتے. آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں تھی. آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ لوگوں کو بتانا کہ خطرہ کیا ہے, اور حکومت کی مشینری کو متحرک کرنا کہ جس سے لوگوں کو اس طوفان سے, اس خطرے سے بچایا جا سکے. اور پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ تو وہ ہے جو کہ اس جواد صاحب آپ نے جو بات کی ہے بڑی بلنٹ ہے. میں آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا پہلے تو کہ آپ اس طرح سے کھل کر آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں جو بہت سے لوگ نہیں کر پا رہے آپ کی پارٹی میں. تو پہلے بتائیں, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کا سیاسی سفر یہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اس اسٹیٹمنٹس اور ان بیانات کے بعد آپ نے کوئی دوسرا فیصلہ تو نہیں کیا, اور کیا آپ تیار ہیں پھر آپ کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے اسٹیٹمنٹس ایسی دینے کے بعد؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو خود لگتا ہے کہ اتنی کریٹیکل وائس کو پارٹی بیئر کرے گی. احمد جواد صاحب. سیفان, بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. جی, میں تو حضرت عمر کی مثال دوں گا, میں تو ریاست مدینہ کی مثال دوں گا, وہی مثال دوں گا جو میرا لیڈر عمران خان دیتا ہے اپنی تقریروں کے اندر. اور اس میں کیا ہے کہ آپ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں آپ کے کرتے کا کپڑا کیسے زیادہ ہو گیا, آپ نے کیسے بنا لیا یہ؟ کیا اس شخص نے جس نے کرتے کے کپڑے کا سائز پوچھ لیا تھا حضرت عمر سے, کیا آپ اس کو وکٹمائز کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. میرا کام جو ہے وہ ریاست مدینہ میں حضرت عمر کی جو روایات ہیں اس کے مطابق ہے, اور میں اسی پارٹی کے اندر اس پارٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں صدیق الفاروق صاحب آپ سے لاسٹ کمنٹ لوں گا. احمد جواد صاحب نے بڑا کلیئرلی کھل کے بولا ہے, اور جو بات حقائق ہے انہوں نے بیان کیا تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے. صدیق الفاروق صاحب, جو لاسٹلی لوگوں کا سوال ہے, میں یہ تو پوچھا کہ کمیٹی میں کچھ ہوگا نہیں ہوگا, کیا آئندہ ایسے حادثے ہوں گے صدیق الفاروق صاحب, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سے کوئی سبق سیکھ سکیں گے؟ دیکھیے, اس طرح کی آفات امریکہ, برطانیہ, فرانس یا یورپین یونین کے ممالک ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں. وہاں آ جاتے ہیں, کبھی سمندروں کا طوفان آ جاتا ہے, کبھی برف باری ہو جاتی ہے, لیکن وہ معاشرے ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ کم از کم مرنے والوں, شہید ہونے والوں کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیتے. اب ہم جہاں ہمارے جو لوگ اس کام کے لیے ذمہ دار تھے, ان کے پاس متعلقہ سامان تھا, وہی اگر اپنا فرض ادا نہیں انہوں نے کیا اور آئندہ بھی خدا نخواستہ نہ کریں, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟